बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। उन्होंने मुझे इक़्तिदार से दूर रखने और अवाम ने मुझे इक़्तिदार में लाने का मंसूबा बना रखा है। ये जुमला इमरान खान साहब ने अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए कहा। इस एक जुमले में उनकी पिछले 10 माह की पूरी स्ट्रगल की कहानी है। पाकिस्तान के अंदर जनरल बाजवा ने एक खेल खेला, अपने मोहरे और अपनी बसात बिछाई। इन मोहरों के जरिए इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया। अमेरिका की आशीर्वाद हासिल थी, अमेरिका की रजामंदगी हासिल थी और अमेरिका बहादुर बड़ी बुज़दिली के साथ पीछे छुपकर इमरान खान की हुकूमत को गिरा देता है। और जनरल बाजवा ने पूरा फैसिलिटेट किया, यानी बुनियादी और बड़े हैंडलर्स में से थे जिन्होंने इस हुकूमत को इमरान खान के मुकाबले में लाकर बिठा दिया। अब ये हुकूमत जनरल बाजवा ने लाकर बिठा तो दी, लेकिन पिछले 10 माह में इस हुकूमत ने पाकिस्तान की जो मईशत है और यहाँ के जो हालात हैं उसे मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया और बल्कि पूरी की पूरी मईशत को और हालात को बिठा दिया है। अब ये हालात कभी ठीक नहीं होंगे इस हुकूमत से, और इस हुकूमत को एक खौफ है कि अगर इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ गया तो शायद दोबारा एहतसाब शुरू हो जाएगा। वो तमाम कवानीन जो पिछले 10 माह में चोरों, लुटेरों और डाकुओं को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए गए, इन्हें रिवर्स लगा दिया जाएगा। और जब ये रिवर्स हो गए तो यकीनन इनका वही अंजाम होगा जो असल में इनका अंजाम था। और जनरल बाजवा ने इस अंजाम को टालने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा किया और दोनों तरफ यानी सियासतदानों को और पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे। कभी वो नवाज शरीफ के कैंप में चले जाते एक्सटेंशन लेने के लिए और फिर कभी आवाम के सामने आकर झूठी खबरें लगवाते कि जनाब मैं तो एक्सटेंशन मांग ही नहीं रहा था। यानी पिछले 10 माह के अंदर जनरल बाजवा का जो किरदार रहा वो पाकिस्तान में कभी भी किसी जनरल का नहीं रहा, और उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को तबाह किया, पाकिस्तान के हालात को तबाह किया, पाकिस्तान में मईशत को तबाह कर दिया। और जितने भी इस वक्त बहरान हमें नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान में, इसके रूहे रवा सिर्फ और सिर्फ जनरल बाजवा है। व्यूअर्स, इन पिछले 10 माह के अंदर इमरान खान के ऊपर दर्जनों मुकदमात बनाए गए, पाकिस्तान के अंदर तोशाखाना का एक हंगामा बर्पा किया गया और फिर इमरान खान को सियासत से माइनस करने के लिए मुख्तलिफ तदबीरें लड़ाई गई, लेकिन इमरान खान के खिलाफ करप्शन का एक केस भी नहीं निकला। आपने घड़ी का एक ऐसा झूठा केस बनाने की कोशिश की जिसके ऊपर आपके अपने लोग इस्तीफे देकर चले गए, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान की सियासत से माइनस नहीं हो सका। इसलिए खान साहब ने यह जुमला कहा कि वो मुझे इक़्तिदार से दूर रखना चाहते हैं, मगर पाकिस्तान की आवाम मुझे इक़्तिदार में लाने का मंसूबा बना चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो विजुअल्स कह रहे हैं, वो नंबर्स कह रहे हैं। जब इमरान खान को इक़्तिदार से अलग कर दिया गया तो पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर आई। खान साहब ट्वीट करते हैं, कोई कॉल नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की आवाम इमरान खान का नाम सुनते ही जज्बाती हो जाती है। तो ये वो मंसूबा है जो पाकिस्तान की आवाम का है, और दूसरी तरफ काबीना शहबाज शरीफ की मंसूबे बना रही है। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के फैसले को मानने से इनकार कर दिया गया। पाकिस्तान की अदालतों को गालियां निकाली जा रही हैं, हर्जा सराई की जा रही है, जजों के नाम रखे जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। और इस टोले का मंसूबा कि इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस किया जा सके, ये किसी सूरत भी पूरा नहीं होगा। व्यूअर्स, आपको ये बताने चलें कि खान साहब की आला ज़रफ़ी है और इनकी एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है कि वो मुंह पर बात कर देते हैं। और अब उन्होंने जो ये बात कही, मैं तो कम से कम इसे एक उनकी आला ज़रफ़ी कहूँगा जिसका उन्होंने मुज़ाहरा किया, और वो ये कहते हैं कि मुझे कायल करें कि अगर पाकिस्तान के मसाइल का हल इलेक्शन के अलावा है और इलेक्शन की ताख़ीर में पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे तो हम मान जाएंगे, क्योंकि हमें पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है। आपको ये बात बताऊं कि खान साहब ने अमरीकी जरीदे को जहां पर इंटरव्यू दिया वहीं पर उन्होंने कौम से खिताब भी किया है। खान साहब ये कहते हैं कि अदालतों को तकसीम करने में शरीफ खानदान का बड़ा हाथ है। उनको सिर्फ वो अदालतें पसंद हैं जो उनके हक में फ़ैसले करती हैं। जो अदालतें उनके खिलाफ फैसला करती हैं वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया, हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशियां
منانی چاہیے. آئین کی جیت ہوئی. آئین کہتا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہوں گے. مجھے کچھ لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آئین میں لکھا ہے اور یہ نہ کرے؟ نئی چیز سن رہے ہیں کہ حکومت سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانے گی. ہم ٹویٹ بھی کریں تو ہمیں جیل بھیج دیا جاتا ہے. میں آپ کو یہاں پر روکوں گا اس لیے یہ اس ملک کا اندھا قانون ہے کہ جہاں پر خان صاحب نے جوش خطابت میں جج زیبا کے حوالے سے ایک جملہ کہا اور اسے توہین عدالت کے زمرے میں لیا گیا، لیکن یہاں پر مریم نواز دن رات ججز کے نام جو ہیں وہ رکھ رہی ہیں. اور پھر انہوں نے جو لیٹسٹ بیان دیا کہ ان تینوں ججز کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے، صرف بائیکاٹ سے کام نہیں چلے گا. پاکستان کی عدالت جو ہے نا وہ سوئی ہوئی ہے اور لمبی تان کر سوئی ہوئی ہے اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. ویورز، نواز شریف صاحب مزید کیا کہتے ہیں وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا، اور خان صاحب نے کس طرح عدالت کا دفاع کیا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ہی ضروری ہے. میں پچھلے 3 دنوں سے آپ کو مسلسل اسی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر بتا رہا ہوں کہ نواز شریف کا 90 دن کا جو معاملہ ہے الیکشنز کا، اس سے لینا دینا کچھ نہیں ہے. یعنی آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں آپ انتخابات کروائیں. یہ کیوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر پریشر جو بلڈ اپ کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو نام دیا گیا کہ ثاقب نثار زدہ ججز، یہ عدلیہ کو انڈر پریشر کر کے کنٹروورشل بنا کر اپنی سزا میں ایک ریلیف حاصل کرنا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ جس طرح ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آئے گا کہ 90 دن کے اندر انتخابات آپ نے کروانے ہیں، یہ تابڑ توڑ حملے کریں گے. اور وہی ہوا. کابینہ کا ایک اجلاس بلایا جاتا ہے، شہباز شریف صاحب اس میں بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد اعلامیہ جاری کر دیا جاتا ہے کہ جناب ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. ٹاک شوز کے اندر عطا تارڑ جیسے لوگ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، اور پھر دوسری طرف سے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب یہ پاکستان کی عدلیہ کو اس نقطے پر لے کر جانا چاہتے ہیں، اس کنٹروورسی کو اس مقام پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں جہاں پر معاملہ بقا کا آ جائے، پاکستان کی سالمیت کا آ جائے اور نظام کی بقا کا آ جائے. اور آپ کے سامنے ایک سوال ہوگا کہ اگر آپ نے انتخابات کروانے ہیں اور اس کا ایک واحد حل ہے کہ پہلے نواز شریف کی سزا کو معاف کرو پھر ہم تم سے بات کریں گے، اور وہی کچھ ہو رہا ہے. 90 دن کے اندر انتخابات سے نواز شریف کی سزا کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، لیکن اس سازش کے اندر پاکستان کے ججز بھی شامل ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو بعض لوگوں کو لگ رہا ہے نا کہ بڑا آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ دیا اور وہ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بھائی وہ بھی ٹیم بن چکے ہیں نواز شریف کی، اور ان کی ٹیم میں رہتے ہوئے وہ عدلیہ کے خلاف کھیل رہے ہیں. اعتزاز احسن صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ، اور آپ کو اس سے ایک طرح سے اگر میں یہ کہوں کہ آگاہ کر دیا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور اس کا ذکر اعتزاز احسن صاحب سے پہلے ہم نے بھی کیا اسی پلیٹ فارم کے اوپر کچھ دن پہلے جب بات کی جا رہی تھی کہ قانون سازی ہو رہی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات کو کرٹیل کر دیا جائے گا. اصل میں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات کو کرٹیل نہیں کیا جا رہا. جسٹس عمر عطا بندیال نے اتنے ذرا سو موٹوز نہیں لیے جتنے ثاقب نثار صاحب نے لیے، جتنے خواجہ شریف نے سو موٹوز لیے، جتنے افتخار چودھری نے اس ملک کے اندر سو موٹو لیے، جسٹس عمر عطا بندیال نے اتنے سو موٹوز نہیں لیے. لہٰذا ان کے اختیارات کے اوپر اتنا اثر نہیں پڑے گا. ہاں، یہ معاملہ یہاں پر ضرور ہے کہ جو بینچ بنانے کا اختیار ہے وہ 3 لوگوں پر، یعنی 3 جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کے پاس چلا جائے گا، اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ جج کسی بھی بینچ کو جو ہے وہ تشکیل نہیں دے سکیں گے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے چیف جسٹس کی پاورز کو 3 ججز میں ڈیوائڈ تو کر دیا ایک نقطے کے اوپر. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا ویورز، یہ بہت ہی ان کا جو ٹیمپرمنٹ ہے، یہ شارٹ ٹیمپرمنٹ ایک جج ہیں، اور آپ نے ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی دیکھی ہوں گی کہ یہ سڑکوں پر نکل پڑتے ہیں، پولیس کو ڈانٹتے ہیں، اور اکثر ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوتی ہیں، اور پھر لوگ جا کر ان کو سمجھاتے بھی ہیں کہ آپ مستقبل کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں تو اس قسم کا کام مت کریں. تو یہ ان کو روکنے کے لیے، یعنی ان کے ہاتھ کاٹنے کے لیے از خود نوٹس کے حوالے سے جو اختیارات 183 کا جو معاملہ ہے اسے کرٹیل کیا گیا. اعتزاز احسن صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس نقطے پر روشنی ڈالی ہے، اور یہی کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. یعنی یہ عمر عطا بندیال کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے تھا، اور پھر ایک انڈائریکٹ فائدہ جو ہے وہ پہنچانا کس کو تھا؟ وہ فائدہ جو ہے نواز شریف کو پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارا قانون طاقتور کو اپنے نیچے نہیں لا سکتا.
सुप्रीम कोर्ट के पास कोई फौज नहीं है, हमें उनके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। मैंने कल आपको ये बात कही थी कि रिट कैसे कायम होगी, एक बुनियादी सवाल है। आपने फैसला दे दिया, वफाकी हुकूमत कहती है कि जनाब हम इस फैसले को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मुकर्रर तारीख है जब एक रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी कि जनाब किसी ने पैसे नहीं दिए, किसी ने फौज नहीं दी, किसी ने सिक्योरिटी नहीं दी, तो वहाँ पर क्या होगा, यानी माइक्रो मैनेजमेंट लेवल के ऊपर क्या होगा। रिपोर्ट सबमिट हो गई तो उसके बाद इन तमाम लोगों को बुलाया जाएगा और आप फिर इनको घर भी भेज सकते हैं, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई इनके खिलाफ हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो ऐसी कार्रवाई ना करें, बल्कि उनको बुलाकर पूछे, और अगर वो ऐसी कार्रवाई नहीं करते तो मेरा ख्याल है कि उनकी रिट जो है वो कायम नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग आज टेलीविजन चैनल्स पर बैठे हुए थे। लतीफ़ खोसा साहब ने एक बात कही कि हम ये बात कहते थे कि ओवर माई डेड बॉडी, लेकिन हमने ख़त नहीं लिखा। बाद में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बुलाया गया, उनको 30 सेकंड्स की सज़ा होती है, अदालत के कमरे में वो खामोशी से खड़े रहे, उसके बाद वो 5 साल के लिए नाअहल हो जाते हैं और उन्हें घर जाना पड़ा। आपको याद होगा कि बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी थी व्यूअर्स जिसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं, जब ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मामला चल रहा था तो उस वक्त उन्होंने कहा कि तुम होते कौन हो कुर्सी पर बैठने वाले, उतरो इस कुर्सी से, ये पाकिस्तान की आवाम की कुर्सी है। आज 90 दिन के इंतखाबात को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है और ये सिर्फ इसमें दलील दी जा रही है कि जनाब चूँकि मरकज़ में हुकूमत जो है वो निगरान नहीं होगी, वफाकी हुकूमत होगी, और वो हुकूमत जो है किसी और की हुकूमत है, यानी 13-14 जमातों की हुकूमत है, तो ऐन मुमकिन है कि इसका असर जो है वो केपी और पंजाब के इंतखाबात पर पड़े। विर्ज़ आपको ये बताएं कि ये भी एक इंतहाई अहम नुक्ता है कि इलेक्शन में ताख़ीर का क्या फ़ायदा होगा। कोई फ़ायदा है तो बताएं, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। खान साहब ये कहते हैं कि पैसे नहीं तो अक्टूबर में पैसे कहाँ से आ जाएंगे। और फिर उन्होंने जो अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो हैं मुझे इक़्तिदार से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर पाकिस्तान की अदालतों पर हमलावर हो रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत 3 जजेस जो हैं उनके खिलाफ एक रेफरेंस तैयार किया जाए और उसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया जाए। यानी उन्होंने एक अपनी राय दी है। हालांकि वो तासुर ये देना चाहते हैं कि जनाब मैं तो बैठा यहाँ पर राय दे रहा हूँ, किसी को कुछ कह नहीं रहा, लेकिन असल में मेरी इतलात के मुताबिक ये आइडिया जो है वो नवाज शरीफ को बाकायदा तौर पर दिया गया और उन्होंने उसे इंडोर्स किया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर वो ये बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ये भी कहते हैं कि हम जैसे वज़ीर-ए-आज़म को धक्का दिया जाता है, आपको धक्का नहीं बल्कि आपको घसीटना भी चाहिए। पाकिस्तान में जो हालात आपने आइन के कर दिए, जो हालात आपने पाकिस्तान की सियासत के कर दिए, यानी आप एक मुजरिम हैं, पाकिस्तान से दूर हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की काबीना को, हुकूमत को जो है मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ये भी कहते हैं कि डिक्टेटर को गले लगाया जाता है, मुझे गॉड फादर और सिसिलियन माफिया कहा गया, दोहरे मयार समझ नहीं आते कि पाकिस्तान और अंदर हुकूमतें अब किस तरह चलाई जा सकती हैं। 1953 से नज़रिया ज़रूरत के तहत फैसले किए गए, जजिस का बेंच 4-3 का एक फ़ैसला आता है लेकिन उसे माना नहीं गया। ये फ़ैसला नहीं, वन मैन शो था। अब आपको पता चल जाएगा कि जब नवाज शरीफ साहब ने ये जुमला अदा किया कि ये पूरे का पूरा खेल एक वन मैन शो है, तो ये अल्फाज किसके हैं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपने उस फैसले में जो असखुद नोटिस केस और जो हाफ़िज़ कुरान और उसके आपको 20 नंबर मिलते हैं उस केस में दिए, उन्होंने कहा कि पूरे का पूरा जो सिस्टम है, यानी वो तनकीद कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर कि ये एक वन मैन शो बना हुआ है और वो पावर को डिवाइड करना चाहते हैं 3 जजेस के दरमियान कि जब भी कोई बेंच बने। तो ये जुमला जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी कहा, अपने फैसले में लिखा, और यही जुमला नवाज शरीफ साहब भी जो हैं वो बता रहे हैं, कह रहे हैं अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो बस ये साबित हुआ कि लंदन में ज़्यादा दूर नहीं है जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का घर, जहाँ पर हसन नवाज का दफ्तर है, और उन्होंने अपने हमसाए होने का हक जो है वो अदा कर दिया है। व्यूअर्स आपको ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब ये भी कहते हैं कि ये फैसला जो आया इन जजेस के खिलाफ चार्जशीट है, उन्होंने आइन
کو ری رائٹ کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس خود پاکستان کا وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر داخلہ، چیف الیکشن کمشنر اور پارلیمنٹ بن جائے؟ ہمارے فل کورٹ کے مطالبے پر کیوں عمل نہیں کیا گیا؟ فل کورٹ بنانے میں کیا امر موجود تھا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. میاں صاحب، آپ کی دال تو بہت عرصے سے کالی ہے، پچھلے 4 برسوں سے آپ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ پہنچے ہیں حسن نواز کے دفتر کے باہر، اور جب یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آیا تو انہوں نے وہاں پر نون لیگ کے ورکرز کو مٹھائی بھی کھلائی. اور میری اطلاعات کے مطابق جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز شیئر ہوئی اور جب میں نے لوگوں سے بات کی تو وہاں پر لڑائی بھی ہوئی ہے، تلخ کلامی بھی ہوئی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پہنچے تھے. نون لیگ کے ورکرز نے ان کا راستہ روکا، اور جس دال کالی کا ذکر کر رہے ہیں نا، یہ بتانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پہنچے تھے کہ تم نے بھرپور کوشش کی پاکستان کے آئین کو سبوتاژ کرنے کے لیے، پاکستان کے حالات کو خراب کرنے کے لیے، اور صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے. دیکھو، پاکستان میں آئین کی حکمرانی، آئین کی فتح ہوئی، اور اگر آپ سوشل میڈیا پر جائیں تو چیف جسٹس آف پاکستان کے حق میں جو ٹاپ ٹرینڈ چل رہے ہیں وہ آپ کے نام سے چل رہے ہیں. مجھے جو حیرت ہوئی ہے نا نواز شریف صاحب کی گفتگو سن کر، ان کی پریس کانفرنس سن کر، خیر وہاں پہ بھی ان کے من پسند صحافی آئے ہوئے تھے جنہوں نے ان کی مرضی کے سوالات ان سے پوچھے اور ان کو ایک طرح سے کیوں دیا کہ آپ نے بات کیا کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ ڈالر جو ہے وہ 500 روپے تک جو ہے وہ چلا جائے گا، دالیں مہنگی ہوں گی، ملک کے اندر مہنگائی ہوگی. یعنی نواز شریف اگر پاکستان نہیں آئے گا تو مہنگائی ہوگی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اگر 90 روز میں انتخابات کروانے کا حکم دیتا ہے تو پاکستان میں مہنگائی ہوگی. یہ ہاؤس آف شریف کی ایک منطق ہے. اور آج میری اس فیصلے کے بعد لندن میں کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بات ان کے منہ سے نکل گئی، اور ان کا تعلق بھی نون لیگ سے تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کہیں گے، اور یہ جو منطق پیش کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا اور اس سے مہنگائی ہوگی، کیا آپ اس پر بلیو کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاشمی صاحب، آپ کون سی باتوں کی طرف دھیان دیتے ہیں؟ میاں صاحب نہ پڑھے لکھے ہیں، نہ وہ مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان سے کوئی خیر کی خبر آئے گی یا پھر وہ کوئی علم کی بات کریں گے؟ تو آپ رہ نہیں دیں. تو ویورز، یہ حالات ہیں نواز شریف صاحب کے. 90 روز میں انتخابات ہونے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 90 روز میں انتخابات ہوئے تو ملک کے اندر مزید مہنگائی ہو جائے گی. وفاقی کابینہ کا ایک فیصلہ آیا اور اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے الیکشن سے متعلق فیصلے کو مسترد کر دیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں جتنے بھی سرکاری ملازمین تھے انہیں اٹھا کر باہر بھیج دیا گیا، اور پھر اس کے بعد سیاسی گفتگو ہوئی، اور اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ وفاقی حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر ایوان میں آواز بلند کرے گی. کابینہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے متعلق مختلف آپشنز کے حوالے سے ٹاسک جو ہیں وہ دے دیے ہیں، اور اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ ملک کسی بھی آئینی اور سیاسی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا. دیکھیں جی، مسئلہ یہاں پر 90 روز کے انتخابات کا ہے. ملک میں کوئی آئینی بحران نہیں ہے. یہ کردار ادا کرنا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، وہ انہوں نے کیا، اور اس صورتحال میں کیا جب آپ کا کردار مشکوک ہو گیا الیکشن کے حوالے سے، اور آپ کا ایک موقف جو تھا وہ اب پوری قوم کے سامنے ہے کہ آپ الیکشن نہیں چاہتے. خان صاحب پچھلے 10 ماہ سے جو بار بار بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کرواؤ اور یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، آج یہ سچ ثابت ہوئی. ویورز، آج اگر پاکستان کی عدلیہ حرکت میں نہیں آتی نا اور توہین عدالت کا نوٹس جاری نہیں کرتی، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کو باقاعدہ طور پر تالے لگا دینے چاہیے. خان صاحب نے آج یہ کہا کہ ان کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، پاکستان کی عوام کو فوج بننا پڑے گا. بالکل ٹھیک کہا. پاکستان کی عوام کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی رٹ کو قائم کرنا ہے، کیونکہ مریم نواز کے جو الفاظ تھے انہوں نے کیا کہا، آپ خود ملاحظہ کیجئے اور فیصلہ کریں کہ کیا ایسے کردار پاکستان کی سیاست میں ہونے چاہیے اور یہ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں. مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ وفاقی کابینہ کی جانب سے فیصلہ مسترد کر دینا کافی نہیں ہے، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کر لاڈلے کو مسلط کرنے کی کوشش کرنے والوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا. وہ مزید لکھتی ہیں کہ 2018 میں جو کام فیض کھوسا اور ثاقب نثار نے انجام دیا، وہ ذمہ داری اب اس بینچ نے اٹھا لی ہے. اس خوفناک اور ڈھٹائی سے کی گئی سہولت کاری اور ون مین شو کے خلاف سپریم کورٹ کی اکثریت نے بغاوت کر دی. وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ اس سہولت کاری کو اپنے آئینی اور قانونی ہاتھوں سے روک دے
اور آج کا فیصلہ اس سازش کا آخری وار ہے۔ سازش کا آغاز آئین کو ری رائٹ کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کا لکھاری بھی ایک ہے، یعنی مریم نواز کی ٹویٹس بھی ایک ہی شخص لکھ رہا ہے، اور دوسری طرف نواز شریف صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے تھے اس کو بھی لکھنے والا ایک ہی شخص ہے کہ آپ نے بات جا کر کیا کرنی ہے۔ اور مجھے اس میں کوئی یار نہیں کہنے میں، آپ چاہے ہمیں لٹکا دیں، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب اس پورے کھیل کے پیچھے ہیں، اور انہیں ایک طرح سے شاید وفاداری نبھانے کا اور وفادار رہنے کا کوئی وعدہ جو ہے ان سے کیا گیا ہے، اور اسی لیے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو کر نواز شریف کے حق میں ایک طرح سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ جتنی بھی قانون سازی ہو رہی ہے نا، حق میں ویسے تو بات نہیں انہوں نے کی، لیکن جو قانون سازی اور جس طرح سے سپورٹ مل رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ون مین شو کی جو کہانی ہے، جسے مریم بھی کہتی ہوئی نظر آتی ہیں اور نواز شریف صاحب بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، برین ایک ہی ہے جو یہ کہانی لکھ رہا ہے، جو اسکرپٹ رائٹنگ جو ہے ان دونوں کرداروں کے لیے کر رہا ہے۔ اور ویسے میں آپ کو بھی بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کے پی الیکشن کے حوالے سے بھی ریٹ دائر کرنے کا فیصلہ کر لی ہے، اور علی ظفر صاحب نے بتایا کہ یہ آج ریٹ جو ہے وہ دائر کر دی جائے گی، جس میں یہ معاملہ اٹھایا جائے گا ان لائن ود دا سپریم کورٹ ڈیسیژن، اور عدالت سے یہ درخواست کی جائے گی کہ جس طرح پنجاب کے لیے الیکشن کی تاریخ دے دی گئی، اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ دے دی جائے، کیونکہ 90 دن کے اندر آپ کو ہر صورت میں انتخابات جو ہیں کروانے ہیں۔ ویڈیوز آپ کو یہ بتائیں کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے خلاف بھی اب فیصلہ آ گیا ہے، اور سپریم کورٹ نے میڈیکل طلباء کو حافظ قرآن ہونے پر 20 نمبر دینے کا اسخود نوٹس کیس بند کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اسخود نوٹس کے حوالے سے جسٹس فیض عیسیٰ کے فیصلے پر 6 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا، اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے اس فیصلے کو، یعنی جو 6-0 سے جو فیصلہ آیا، اس فیصلے کو مکمل طور پر اڑا دیا گیا۔ ایک بہت بڑی کنٹروورسی جو تھی وہ پیدا ہوئی، اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ موسٹ کنٹروورشل جج کے طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور جس میں جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ موجودہ اسخود نوٹس 2022 میں لیا گیا تھا، 2021 کے رولز کے بعد اسخود نوٹس ویسے ہی غیر مؤثر ہو گیا، اور اس کے سربراہ ہیں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جن کا یہ کہنا تھا کہ اسخود نوٹس بند کیا جاتا ہے، اسخود نوٹس اور اس کے دیگر اثرات پر تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ ویورز، فیصلہ تو آ چکا، اب حکومت کے پاس آپشنز کیا ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آئین کے مطابق پاکستان کی تمام جماعتوں کے پاس کوئی آپشنز موجود نہیں ہیں، یاد رکھیں، لیکن نواز شریف اور مریم نواز کی ڈکٹیشن جو ہے اور ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی آئین کی کتاب جو ہے، اسے بار بار ری رائٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اصل میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ پہلی چیز، چیف جسٹس سمیت 3 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ حکومتی ٹولہ اس کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کا ذکر میں نے کچھ روز پہلے آپ کے ساتھ کر بھی دیا تھا، اور یہ خبر ایکسکلوسیولی آپ کے ساتھ شیئر کی، اور آج باقاعدہ جو ہے اس پر بات ہو رہی ہے۔ نمبر 2، جو ریفرنس چلا جائے گا تو کونسل کی سربراہی کسی سینئر جج کی سربراہی میں اجلاس کرایا جائے گا۔ نمبر 3، فیصلے کے خلاف ریویو کی کوشش ایسے بینچ سے کرانے کی کوشش کرائی جائے گی جس میں چیف جسٹس اور 2 ججز نہ ہوں، کیونکہ ان کے خلاف ریفرنس کا حوالہ دیا جائے گا۔ نمبر 4، یہ معاملہ 20 روز تک لٹکایا جائے گا، جب ایوان صدر سے بل واپس ہونے پر مقررہ مدت میں قانون ازخود پاس ہو جائے گا تو پھر ازخود نوٹس کے خلاف پٹیشن دائر کر دی جائے گی۔ میں عطا تارڑ کو سن رہا تھا تو اس نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اگر یہ دستخط نہیں کرتے تو پھر آٹومیٹکلی جو قانون جو ہے وہ بن جائے گا۔ نمبر 5، جوڈیشل کونسل سے چیف کے خلاف فیصلہ لے کر نیا چیف جسٹس تعینات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور نمبر 6، اسی دوران توہین عدالت سے بچنے کے لیے الیکشن کے شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی پر عمل جاری رہے گا۔ اور نمبر 7 اور آخری آپشن یہ ہوگا کہ اگر توہین عدالت میں وزیر اعظم فارغ ہوتے ہیں تو پی ڈی ایم حکومت ایمرجنسی نافذ کرنے کا آخری حربہ استعمال کرے گی، اور ان کی کوشش ہوگی کہ معاملات قومی حکومت کے سپرد کیے جائیں، چونکہ عمران خان اب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر حربہ استعمال کریں گے، قومی حکومت بنے، ٹیکنوکریٹ حکومت بنے، یہ کوشش بھرپور طریقے سے کریں گے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایمرجنسی کے حوالے سے کچھ آپشنز پر غور بھی کیا ہے، اس کا ذکر بھی کیا، لیکن شاید ایمرجنسی نافذ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو اس کی جسٹیفیکیشن دینی ہے۔ دیکھیں، ایک چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، آپ نے انتخابات نہیں کروائے، لیکن کب تک نہیں کروائیں گے؟ عمران خان کے خلاف کیسز
بے شک آپ خان صاحب کو نااہل کر دیں، لیکن آپ کو انتخابات کروانے پڑیں گے، اور جتنا آپ حالات کو دبا رہے ہیں نا، یہ اتنا ہی آپ کے اگینسٹ ہوں گے۔ ابھی تو آپ کو کسی کنسٹیچوئنسی کے اندر کچھ ووٹ مل جائیں گے، یاد رکھیں یہ جو 3/4 2/3 کی جو بات ہو رہی تھی نا، یہ نہ ہو کہ کلین سویپ ہو جائے اور پاکستان کی عوام جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ 287 کو کراس کر چکا ہے اور یہ 300 کو ٹچ کرے گا، رپورٹس ایسی آ رہی ہیں۔ پاؤنڈ جو ہے اس وقت 360 کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ 400 تک جائے گا۔ تو ان حالات میں نواز شریف صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ ڈالر 500 تک جائے گا، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ کسی کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے۔ اگر نواز شریف کے کیسز آج آپ معاف کر دیں تو ڈالر جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا، یہ ان لوگوں کا خیال ہے۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں ٹھیک نہیں ہوں، طبیعت میری کافی خراب ہے اور آواز میرا ساتھ نہیں دیتی، پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے تمام حقائق لے کر آؤں، کیونکہ پاکستان کا میڈیا یہ آپ کو نہیں بتا رہا ہوگا باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ 1-2 دن میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا تو بھرپور انداز میں آپ کے سامنے دوبارہ ہم حاضر ہوں گے، اور آپ کے جو سوالات ہوں ضرور بھیجیے گا کمنٹس کی سیکشن میں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔